मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ईमान वालों की बहुत सी सिफ़ात बयान फरमाया है और उन तमाम सिफ़ात में एक सिफ़त जो बड़ी खुसूसियत के साथ है वो बाहमी मुशावरत की है कि ईमान वाले हमेशा अपने मसाइल में, चाहे वो मसाइल ज़ाती हों या सियासी हों या मिली व कौमी हों, इज्तिमाई व इनफरादी हों, उन तमाम मसाइल में उनके काम बाहमी मशवरे से होते हैं और हर वो काम जो बाहमी मशवरे के साथ होता है उसमें इंसान शर्मिंदा नहीं होता, नाकाम नहीं होता और पस्त हिम्मत नहीं होता, बल्कि मशवरे वाले हर काम में अल्लाह की नुसरत, उसकी मदद और उसकी रज़ामंदी रहती है। और हर वो काम जो बग़ैर किसी मशवरे के अंजाम दिया जाता है उस काम में ना खैर होती है, ना बरकत होती है और ना कामयाबी होती है, बल्कि नदामत और शर्मिंदगी ही इंसान के हक़ में आती है। इसीलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अपने इनफरादी मसाइल और अपने इज्तिमाई मसाइल में हम बाहमी मशवरा करें, चूँकि मशवरे में खैर है और मशवरे में बरकत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम, वो लोग जिन्होंने अल्लाह की बात पर लब्बैक कहा, व अक़ामुस्सलात, नमाज़ों को कायम किया, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, उनके सारे मामलात शूराई निज़ाम के तहत होते हैं। अब शूराई निज़ाम का मतलब यह नहीं है कि बड़े मसाइल में ही मशवरा किया जाए और छोटे मसाइल में मशवरा ना किया जाए, नहीं। अगर हमारा घर है, बहैसियत बाप के मेरा ये फरीज़ा होता है कि मैं घर की तरक्की और घर की इस्लाह के मामले में अपने औलाद से मशवरा करूं। बहैसियत शौहर के हमारी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि अपने शरीक हयात, जिसको हम बीवी कहते हैं, उससे घरेलू मसाइल और ख़ानदानी मसाइल में मशवरा करें और कौम के कायद, कौम के रहनुमा, सुदूर, चाहे वो मस्जिद के हों, चाहे वो मदारिस के हों, मुसलमानों के जिस भी मामले के वो ज़िम्मेदार हैं, वो खुद मुख्तार नहीं हैं, बल्कि उनको भी बाहमी मशवरा करके काम करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम जब अपनी औलाद से मशवरा करते हैं तो औलाद में बाहमी एतमाद पैदा होता है। जब हम बीवी से मशवरा करते हैं तो बीवी की हौसला अफजाई हमारे साथ होती है। जब हम कौम और जमात से मिली मामलात में मशवरा करते हैं तो कायद, रहनुमा और रहबर को कौम की ताईद हासिल हो जाती है। हम यह समझते हैं कि आज हमारे घरों में जो इंतशार का माहौल बपा है, चाहे औलाद में हो, चाहे बीवियों में हो, या कौमी सतह पर कायदीन के खिलाफ जो आवाज़ें बुलंद किए जाते हैं, वो आपस की बेएतमादी का नतीजा है कि कौम का कायद अपनी राय को अवाम पर मुसल्लत कर देता है और ये इजारादारी है, ये ग़ुलामी है और इस्लाम ने इसको कभी कबूल नहीं फरमाया। मैं कुछ वाक़यात आपके सामने सरसरी तौर पर अर्ज़ करूँगा। अगर रुए ज़मीन पर अपनी राय मुसल्लत करने का हक़ किसी इंसान को था तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी थी। और अगर अल्लाह के नबी अपनी राय को अपने सहाबा पर, उम्मत पर मुसल्लत कर देते तो किसी में यह जुर्रत और मजाल नहीं थी कि उस राय का इनकार कर सकें। लेकिन अल्लाह के नबी ने सीरत तय्यबा के किसी भी मौके पर अपने सहाबा को नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को अपनी शूरा का हिस्सा बनाया। क्यों? यह अल्लाह का हुक्म था, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हुक्म था
جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے نبی، اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا، آپ کی نرمی کا یہ نتیجہ ہے کہ صحابہ کی یہ جماعت آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کی فدائین بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ زبان کی سختی اختیار کرتے، مزاج کی ترشی اختیار کرتے، تو ان چاہنے والوں میں سے ایک بھی آپ کے قریب نہیں ہوتا۔ اب لہذا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی غلطیوں کو درگزر کرو، ان کے گناہوں پر ان کے حق میں استغفار طلب کرو، وشاورہم فی الامر، اپنے معاملات کے اندر ان صحابہ کرام کو اپنا مشیر بنا لو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے قدم قدم پر اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اجتماعی مشوروں کے ساتھ ساتھ اپنی انفرادی زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشیر بنایا، اور اپنی رائے کے بجائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے رائے کو قبول فرمایا۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے دینے کی کوشش کروں گا۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی جو اچانک مشرکین کی طرف سے مسلط کی گئی، وہ بدر کی جنگ تھی۔ وہ بدر کی جنگ تھی۔ جب اس کی اطلاع اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجلس شورا کا اجتماع طلب کیا اور صحابہ کرام سے مدینہ کے حالات اور مشرکین کی جانب سے آنے والی اطلاعات کو رکھا کہ اس صورتحال سے ہم کس طریقے سے نمٹیں، چونکہ مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت تھی اور مدینہ مسلمانوں کا پہلا دارالخلافہ تھا، اس کی حفاظت بہت زیادہ ضروری تھی۔ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کرام کا اجتماع بلایا اور ان لوگوں سے مشورہ کیا، اور جب مشورہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے بہترین رائے پیش کی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر تم اپنا مشورہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا مشورہ پیش کیا، سب سے بہترین مشورہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے اپنا مشورہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ راست دکھائی ہے اور ہم اسی پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کی تھی اور موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور جا کر جھگڑا کر لو، ہم تو یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں جا دینے کا حکم دیتے ہیں تو ہم جا دینے کے لیے تیار ہیں، سمندر میں کودنے کے لیے کہیں سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں، برگ غماد تک جانے کے لیے کہیں ہم برگ غماد تک جانے کے لیے تیار ہیں، ہماری جانیں آپ کے لیے حاضر ہیں۔ مہاجرین میں بدر کا مشورہ یہ 3 صحابہ نے دیا تھا۔ اب وہاں پر مسلمانوں کی ایک دوسری جماعت بھی تھی جو قوت استعداد میں سب سے زیادہ تھی، جن کا مشورہ لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا۔ آپ نے انصار کی جماعت سے خطاب کر کے فرمایا، اے انصاریوں، اس نازک موقع پر مجھے تمہارا مشورہ چاہیے۔ انصاریوں کے سردار سعد بن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے، آپ کی تصدیق ہم نے کی ہے، ہم نے آپ کی گواہی دی اور اللہ سے آپ کی اطاعت کا دم بھرا ہے، ہرگز ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، آپ کو ہچکچانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے نگاہوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کا حوصلہ بلند ہوا، اللہ کے نبی کی ہمت اونچی ہوئی۔ آپ نے فرمایا، بدر میں قتل کیے جانے والے مشرکین کی جگہوں کو اب میں دیکھ رہا ہوں، چلو اب ہم ساتھ نکلیں گے۔ دیکھیے بدر کے اس نازک موقع پر اگر اللہ کے نبی چاہتے
हुक्म देते और सहाबाए करम अपनी गर्दनें पेश कर देते, लेकिन अल्लाह के नबी ने कौम को इज्तिमाई कौम को अपने एतमाद में लिया, जिसकी वजह से बआसानी ये जंग फतह में तब्दील हो गई और अल्लाह ताला ने मुसलमानों की सरफरादी फरमाया। यह है मशवरे की बरकत। इसी जंग का एक दूसरा पहलू जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं यह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में जंग के लिए निकले और एक मकाम पर पड़ाव डालने के लिए आपने कहा कि चलो अपने जानवर खोलो और यहां पर पड़ाव डाल लो। यह हुक्म था अल्लाह के नबी का। सहाबाए किराम इस हुक्म की ताबेदारी को तस्लीम कर लिया करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी रसूल हजरत हब्बाब बिन मुंजिर उठे और अल्लाह के नबी से बड़े अदब के साथ कहने लगे, कहा या रसूल अल्लाह, इस मुकाम पर पड़ाव डालने का हुक्म क्या अल्लाह ताला ने आपको दिया है या ये आपकी शख्सी राय है? कहा कि नहीं, यह तो मेरी शख्सी राय है, यह तो मेरी शख्सी राय है। अब वो सहाबी रसूल अपना तजुर्बा पेश करते हुए अल्लाह के नबी से फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, यह जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, यहां पानी के इंतजामात नहीं है और मुशरिकीन भी हमसे करीब है। हम ऐसे मकाम पर पड़ाव डालेंगे, मुशरिकीन के करीब का कुआं हो, हम उस कुएं पर कब्जा करेंगे, छोटे छोटे नालों को हम बंद कर देंगे, अपने लिए हौज बनाएंगे ताकि मुशरिकीन पानी के लिए तरस जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबी रसूल की सताइश की और अल्लाह के नबी ने इनसे फरमाया कि हब्बाब, तुमने बेहतरीन मशवरा दिया। अब सहाबा से कहा कि उठो और उस मकाम पर पड़ाव डालो जहां पर हब्बाब कहते हैं। देखें, नबी की राय के मुकाबले में सहाबी के मशवरे को पसंद किया गया। क्यों? यह इज्तिमाइयत थी उम्मत मुस्लिमा की, उम्मत की बका का मसला था। तीसरा एक वाकया इसी जंग से मुताल्लिक जिसमें मशवरे का एक और पहलू नुमाया होता है। जब जंग हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह से सरफराज फरमाया। अब कैदियों का मसला आया तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के कज़िये के लिए फिर मजलिस शूरा बुलाई। अल्लाह के नबी अगर चाहते तो तमाम कैदियों को यूं ही तकसीम कर दे सकते थे, चाहे उनसे इंतकाम ले सकते थे, क्योंकि इन पर आपकी कुदरत हासिल थी और आपका फैसला आखिरी तसव्वुर किया जा सकता था। लेकिन अल्लाह के नबी ने ऐसे नहीं किया, बल्कि सहाबा को फिर बिठाया। अब कहा, इन कैदियों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अपनी अपनी राय पेश करो। लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उठे और अल्लाह के नबी को सबसे बेहतरीन मशवरा यह दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह अहले मक्का है, हमारे चचाजाद रिश्तेदार हैं, कबाइल और तुंबे के लोग हैं। मेरी राय यह है कि इनसे फिदिया ले लें और इन्हें आजाद कर दें, क्योंकि इनके अगर फिदिया लिया जाएगा हमारे पास माल भी आएगा और दुश्मनों के खिलाफ हम जो है मजबूत और मुस्तहकम हो सकते हैं। अपनी राय को पेश कर दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। अब अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ उमर, तुम अपना मशवरा पेश करो। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने अपना मशवरा पेश करते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा यह मशवरा है जो अबू बकर का मशवरा नहीं है, बल्कि मैं अबू बकर के मशवरे के खिलाफ यह मशवरा देना चाहता हूं। और मेरा मशवरा यह है कि आप फला इंसान को मेरे हवाले कर दें, मैं उसकी गर्दन तो उड़ा दूंगा। अकील बिन अबी तालिब को हजरत अली के हवाले कर दें, वो उसकी गर्दन तो उड़ा देंगे। और फला फला को हजरत हमजा के हवाले कर दें, वो उसकी गर्दन तो उड़ा दें, क्योंकि इन मुशरिकीन ने मक्के में हमारा जीना मुहाल कर रखा था। इनकी तो सजा सिवाय कत्ल के और कुछ नहीं हो सकती। देखे, एक तरफ अल्लाह के नबी खड़े हैं, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक का मशवरा, एक तरफ उमर फारूक का मशवरा। अब तमाम मशवरे आने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक के मशवरे को जो है पसंद फरमाया और कहा कि नहीं, फिदिया लेकर इन कैदियों को आजाद कर दिया जाएगा। और जिन कैदियों के पास फिदिया देने की सकत नहीं है, उन कैदियों में जो अहले इल्म है
ان کا فدیہ یہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں. جب ہمارے بچے قابل ہو جائیں گے تو ان کا فدیہ یہی ہے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے. بعض قیدیوں سے 1000 درہم، بعض سے 3000 درہم اور 5 سے 5000 درہم لے کر اللہ کے نبی نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا. یہ ایک واقعہ ہے جن میں مشورے کی 3 قسمیں ہمارے سامنے آئیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے اجتماعی زندگی میں کہیں پر بھی اپنی رائے کو عوام پر مسلط نہیں فرمایا، بلکہ قوم کی رائے کو قوم پر اللہ کے نبی نے نافذ فرمایا. یہی چیز ہے ایک کامیاب قوم کے لیے، یہی چیز ہے ایک کامیاب قوم کے لیے. ایسی بہت سی مثالیں ہیں لیکن وقت کی تنگی میں ہم ساری مثالیں آپ کے سامنے نہیں دے سکتے. بدر سے لے کر حنین تک جتنی بھی جنگیں ہوئی، تمام جنگوں میں اللہ کے نبی نے صرف صحابہ کے مشورے پر عمل کیا. کہیں پر اللہ کے نبی نے اپنی ذاتی رائے کو قوم پر مسلط نہیں فرمایا. یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انفرادی زندگی میں بھی مشورہ طلب کیا اور صحابہ کرام سے مشورہ چاہا. اور مثال کے طور پر جب جنگ مریسی سے واپسی کے موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی گئی منافقین کی جانب سے، اور اس تہمت سے تمام مسلمان پریشان ہو گئے. ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، دشمنوں نے میرے گھر کو تک نہیں بخشا ہے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اب میں ایسے میں عائشہ کے بارے میں کیا عمل اختیار کروں؟ اپنی بیوی کے بارے میں مشورہ کیا صحابہ کرام سے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ، انہوں نے اللہ کے نبی سے اشاروں میں مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ عائشہ کو چھوڑ دیں اور کسی اور عورت سے نکاح کر لیں. لیکن وہیں پر دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے حضرت زید اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ عائشہ کو نہ چھوڑے، یہ دشمنوں کی چال ہے ہمیں پریشان کرنے کی. اللہ تعالیٰ کوئی راہ راست نکالے گا، کوئی نیا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے گا. دیکھیں اپنی زندگی کے ہم کیا سمجھتے ہیں، میرے گھر کا معاملہ میں کس سے کیوں مشورہ کروں؟ نتیجتاً ہمارے گھروں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، ذی شعور، صاحب علم، تقوی والے، فراست رائے رکھنے والے، دیانت دار اور ہوس کے پجاریوں سے بچتے ہوئے ایسے پاک دامن لوگوں سے مشورہ کرنا، یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے. کیونکہ حیرانی میں، پریشانی میں کوئی رائے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے ہم لوگوں کو مشورہ کرنا ہے. یہی نہیں، اگر ہم میں کے کئی لوگ ہیں اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں لوگوں کی باتیں سن کر نہیں، بلکہ ایسے موقع پر اپنی بیوی کو بھی اپنے بڑوں سے مشورہ کرنے کی اجازت دینا چاہیے. یہ اسلام سکھاتا ہے. ایسے نہیں بھائی کی باتیں سنا، خاندان کی باتیں سنا اور کہہ دیا کہ طلاق طلاق طلاق. بیوی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، سوچنے کا موقع نہیں دیا. خانوادہ رسول سے ایسا ہی ایک واقعہ قرآن مجید میں سنایا گیا. وہ یہ ہے، ایک مرتبہ کی بات ہے، تمام امہات المومنین آپس میں مشورہ کرتے ہوئے یہ طے کیا کہ لوگوں کی زندگیاں بڑی خوشحال ہیں اور ہمیں جو روزینہ دیا جاتا ہے اللہ کے نبی کی جانب سے وہ بہت کم ہے، لہذا ہم سارے مل کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے روزینے میں اضافے کا مطالبہ کریں گے. سبحان اللہ، بات غلط نہیں تھی، بات غلط نہیں تھی کہ جو خرچ آپ دے رہے ہیں وہ گھر کے لیے کم ہے اور تھوڑا سا دیجئے، غلط نہیں تھی. لیکن یہ بات اللہ کو ناگوار گزری، اللہ کو ناپسند ہوئی، کیونکہ یہ اپنے شوہر پر اضافی بوجھ ڈالنے کی بات تھی. یہ اپنے شوہر پر، کیونکہ آج خیانتیں جس بنیاد پر ہوتی ہیں یا حرام کمائی جس بنیاد پر ہمارے گھروں میں ہوتی ہے وہ بیوی اور بچوں کی ناجائز خواہشات کا نتیجہ ہوتی ہے کہ آدمی خیانت کرنے پر مجبور کرتا ہے، سود لینے پر مجبور کرتا ہے،
حرام اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے. اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسوس کیا اور قرآن مجید کی سورہ احزاب میں آیت نازل فرما دیا کہ اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء، کہ تم عام عورتوں کی طرح نہ ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ہاں اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو ہمارے نبی سے مانگ لو، عطا کر دیے جاؤ گے. آ جاؤ، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. سونے اور چاندی کے پہاڑ مانگ لو یا خزانے مانگ لو، ہم تم کو عطا فرما دیں گے. لیکن یاد رکھنا اس کے بعد نبی کی زندگی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا. اللہ اکبر. یہ آیت نازل ہوئی. اب اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ عائشہ کو بلایا، کہا کہ عائشہ جاؤ اپنے والد سے مشورہ کراؤ. بولے کہ یا رسول اللہ کس بات میں مشورہ کروں؟ کہا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمایا ہے، تم نے کہا روزینہ چاہیے، روزینہ دے دیے جاؤ گے، لیکن اس کے بعد تمہارا ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا. کیا رائے ہے؟ اپنے والد سے رائے پوچھ کر آؤ. کہا کہ یا رسول اللہ اس معاملے میں والد سے پوچھوں؟ نہیں، نہ مجھے دنیا چاہیے، نہ مجھے دنیا کی مال و متاع چاہیے، مجھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہیے. یہ دنیا میرے لیے ہیچ ہے. اس واقعے کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے بنیادی پہلو کیا ہے کہ اپنی بیویوں سے ناراض ہو تو اپنی بیویوں کے تعلق سے ان کے والدین سے مشورہ کرنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ اپنی رائے کو ہم مسلط کر دیں. یہی نہیں، ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں. عمومی طور پر ہم لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ہماری بیوی عورت ہے اور عورت سے مشورہ کیا کیا جائے. ہم کہتے ہیں نہیں عورت کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، میں حاکم ہوں. بلا شبہ مرد ہونے کی وجہ سے میں حاکم ہوں، لیکن گھر کے معاملات میں عورت کا مشورہ بھی بہت ضروری ہے. عورت گھر کے نظام کو چلاتی ہے، اولاد کو جوڑ کر رکھتی ہے، رشتے ناتوں کو ملا کر رکھتی ہے. آدمی صرف کما کر لاتا ہے لیکن اس کی نگہبانی ایک عورت کرتی ہے. اس عورت کو مشیر ماننا ہر شوہر کے لیے ضروری ہے. یہاں ایک غلطی کی اصلاح میں کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ بڑے عجیب و غریب شوہر ہیں. ہم اپنی زندگی کا مشورہ کس کس سے پوچھتے ہیں؟ اپنی والدہ سے، عورتوں میں، اپنی بہنوں سے، اپنی پھوپھیوں سے، اپنی خالاؤں سے. لیکن مشورہ جس ذات سے نہیں کرتے وہ ہماری اپنی بیوی ہے جس کو اسلام نے شریک حیات بنایا ہے، ہماری غم گسار ہے، ہمارے سکون کا ذریعہ ہے، ہماری ہمراز ہے. ہم اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں کہ نہیں عورت کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. نہیں میرے بھائی، آپ کی ماں کا مشورہ ضروری نہیں ہے، بہنوں کا مشورہ ضروری نہیں ہے، رشتے ناتوں کا مشورہ ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے گھر اور اولاد کے بارے میں بیوی کا مشورہ ہمارے لیے ضروری ہے. دلیل کیا ہے؟ آئیے میں ایک دو دلیلیں حدیث سے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے دلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے نبی صحابہ کو حکم دیے کہ صحابیوں اپنے اپنے جانور ذبح کر دو اور اپنے سروں کو منڈا لو. صحابہ کرام غمگین ہوئے، وہ عمل کرنے کے لیے اٹھے نہیں، غم کے مارے، نافرمانی نہیں، غم کے مارے کہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے، مشرکین سے دب کر صلح کرنا پڑ رہا ہے. یہ غم صحابہ کو ستائے جا رہا تھا. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا اٹھو اپنے جانوروں کو ذبح کرو. کوئی اٹھنے کو تیار نہیں تھا. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنی زوجہ مطہرہ ام سلمہ کے حجرے میں گئے، ان کے خیمے میں گئے اور کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جانور ذبح کرو تو وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں. ام سلمہ نے اپنے شوہر نامداد کے جذبات کو پہچان لیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات ایسی نہیں کہ آپ کے صحابہ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر غم طاری ہے، وہ جذبات سے مغلوب ہیں. دیکھیے آپ ایک کام کیجئے، آپ فوراً باہر جائیں، اپنا اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں اور اپنے حجام کو بلائیں، اپنا سر منڈائیں، پھر دیکھنا کہ آپ کے صحابہ کیسی جانثاری کرتے ہیں. دیکھیے ایک عورت کا مشورہ تھا.
اللہ کے نبی نے اپنے بیوی کے مشورے پر عمل کیا, گئے اپنا جانور ذبح کیا, اپنے بال منڈا لیے. جب صحابہ نے نبی کے عمل کو دیکھا ٹوٹ پڑے اور اپنے اپنے جانور ذبح کرنے لگے اور اپنے اپنے سروں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے بنانے لگے. اب بتلائیے بیوی کا مشورہ نبی کے لیے کتنا اہم تھا, اور ہم نے اسی بیوی کو نظر انداز کر کے رکھ دیا ہے. ایک اور صحابی رسول کا واقعہ یہاں پر آتا ہے. حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ عنہ بڑے خاندان کے آدمی تھے, ان کے گھر میں ان کی بیٹی تھی. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے, بڑے غریب اور بڑے مسکین صحابی, جن کا نام حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جلیبیب تم نکاح کیوں نہیں کرتے, تم نکاح کر لو. کہا یا رسول اللہ مجھ جیسے مسکین کو بھی کوئی بیٹی کیسے دے گا. کہا کہ ایک کام کرو, جاؤ ابو بردہ اسلمی کے گھر جاؤ اور کہو کہ ان کی بیٹی کے لیے میں نے رشتہ نکاح تمہارے لیے بھیجا ہے. سبحان اللہ, واقعہ بڑا طویل ہے. جب جلیبیب گئے تو جلیبیب کے ساتھ ابو بردہ اسلمی بھی واپس آئے, اور اللہ کے نبی نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ, تمہاری بیٹی کا نکاح جلیبیب کے ساتھ کر دوں, اس میں تمہاری کیا رائے ہے. صحابی اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی ہے, آپ کا مشورہ, میں حاکم, مجھے منظور ہے. کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں ذرا گھر جاتا ہوں اور اس بات میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لیتا ہوں. سبحان اللہ, بات یہی تھی دلیل کی کہ بیوی سے مشورہ کرنا یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہم لوگوں کو یہ مشورے ضرور کرنا چاہیے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں سب سے زیادہ مشورہ کرنے والے تھے. سبحان اللہ, لہذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ مشورہ کریں. اس ضمن میں بہت سی احادیث ہیں, لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بات یہی ہے میرے بھائیوں, آج ہمارے گھروں کی ناکامی باہمی مشورہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے. آج بیوی اور شوہر کے اختلافات باہمی مشاورت نہ کرنے کا نتیجہ ہے. کاروبار اور تجارت میں ہمارے نقصانات باہمی مشورہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے. یہی نہیں, ہمارے ملک میں مسلمانوں کا زوال باہمی مشورہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے. آج کسی جماعت کے پاس, کسی تنظیم کے پاس, کسی مسجد کے پاس, کسی مدرسے کے پاس اجتماعی مشورہ کرنا یہ مایوب سمجھا جانے لگا, یا پھر مشورہ دینے والوں کو سیاسی مقصد براری کے لیے استعمال کیا جانے لگا. یہی نتیجہ ہے کہ پچھلے 75 سال میں 70,000 فسادات کا بوجھ ہماری گردنوں پر سوار ہو گیا ہے. یہی نہیں, ہماری میراث, مال و متاع, عزت و ناموس اور شاعر اللہ کی جو توہین کی گئی وہ سارے کے سارے مجلس مشاورت نہ ہونے کا نتیجہ ہے. آج پورے ہندوستان میں دیکھیں بہت سی دینی جماعتیں ہیں, لیکن ہر دینی جماعت کے پاس ایک ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. صدر کا حکم چلے گا لیکن مشیر براہ نام بن کر رہ گئے. نتیجہ زوال کی شکل میں ہمارے پاس آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آج سنگ پریوار اور ان کا ٹولہ کامیاب ہو رہا ہے, ان کی مضبوط مشاورت کا نتیجہ ہے, ان کے منصوبہ بندیوں کا نتیجہ ہے. اور آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں تو آج ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں بابری مسجد کا انہدام ہوا, مسلمانوں کے باہمی مشاورت کے فقدان کا نتیجہ ہے, اور نتیجہ گینگ واپی مسجد کے ساتھ بھی نکلے گا. اتنے بڑے حادثے کے باوجود بھی پوری مسلم امت سو رہی ہے. کیوں؟ نظام مشاورت ہمارے پاس نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں وہ صدر کچھ کہے گا تو ہماری رائے ہے, وہ صدر کچھ کہے گا تو وہ ہماری رائے ہے, اس جماعت کا صدر کچھ کہے گا تو وہ ہماری رائے ہے. ہم نے اپنی رائے اور اپنی آزادی کو دوسروں کے حوالے کر دیا, اسی لیے آج ذلت ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے. دینی جماعتوں کا فریضہ ہے جنہوں نے شورائی نظام کو الیکشنوں کا اور انتخابات کا حصہ بنایا ہے. نہیں, شورائی نظام اللہ کی جانب سے مقرر کیا گیا ایک فریضہ ہے, اور نظام شورا میں ایسے عقل مند لوگوں کو شامل کیا جائے. جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی شورا میں 10 صحابہ کرام تھے, 10 کے 10
जलील उल कदर फुकाहा उलमा खुर्राए कुरान मजीद थे, जिनके मशवरे को लफ्ज आखिर समझा जाता था। सबसे बड़ी उम्र वाले हजरत उस्मान भी थे, सबसे छोटी उम्र वाले हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी थे। हजरत उमर आखिर राय हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से लिया करते थे। क्यों? ऐसा नहीं गुंडे, मवाली, खातिल, जाहिल, निकम्मे, अनपढ़, गंवार, बद्दू, ताकतवर लोगों को डराने वाले हमारी शोराई निजाम में नहीं आ सकते। अल्लाह वाले, इल्म वाले, उलमा, हुफ्फाज, दानिशवर, ऐसे लोग मिल्लत इस्लामिया का मुकद्दर है। मेरे बयान करने का इस मौके पर यही मकसद था कि निजाम शोरा को पहले हम अपने ऊपर नाफिज करें, अपने घरों में नाफिज करें, अपने मसाजिद में नाफिज करें। इसीलिए आप देखें, लड़ाई खत्म होगी, झगड़ा खत्म होगा, इख्तिलाफ खत्म होगा, डिक्टेटरशिप खत्म होगी। किसी एक की राय पर उम्मत चलने वाली नहीं होती। आखिरी बात मैं कहता हुआ चलता हूं आपके सामने मेरे भाइयों, एक बात याद रखें, आप जो वोट देते हैं सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर, वो वोट नहीं है, बल्कि वो आपका मशवरा है। अगर आप अपने मशवरे को किसी की बातों में आकर सल्ब कर लेते हैं तो आप अपनी आजादी बेचते हैं। इसी तरीके से हर अक्लमंद और हर दानिशमंद इंसान उम्मत मुस्लिमा का मुशीर है। अगर वो किसी के इशारों पर नाचता है तो वो अपनी राय को बेच रहा है, और जिसका नतीजा उम्मत की तबाही और जवाल की शक्ल में जरूर निकलेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, इलाहिल आलमीन हम सबको इस शोराई निजाम से वाबस्ता कर दे। ऐ अल्लाह, बाहमी दस्तों गिरेबान होने से हम सब की हिफाजत फरमा, कत्ल गारतगिरी और इंतशार से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, उम्मत के बाशऊर तबके को शऊर नसीब फरमा कि वो इस वक्त उम्मत की कमजोरी को समझते हुए वो मैदान अमल में निकल आए। ऐ अल्लाह, हासिदों के हसद से बचा, जालिमों के जुल्म से बचा, यहूद नसारा और हुनूद के फितनों से ऐ अल्लाह हम सब की निगहबानी फरमा। ऐ अल्लाह, कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करने वालों की रिहाई के असबाब को तो आसान बना दे। ऐ अल्लाह, हमारे सारे मुल्क में अमन और अमान की फिजा को कायम फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग मसाजिद से रोक रहे हैं, अजानों से रोक रहे हैं, ऐ अल्लाह उनको अंजाम बद तक पहुंचा दे। ऐ अल्लाह, हमारे दस्तो बाजू में वो कुव्वत अता फरमा कि हम तेरे दीन का निफाज कर सकें। या रब्बल आलमीन, हमारी कोताहियों को दूर फरमा, जब तक जिंदा रख इस्लाम पर रख, जब हमारा खातिमा ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।